अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आप सबके जो फेवरेट अहमद मुराद हैं वो हमारे साथ एक मरतबा फिर रावलपिंडी से मौजूद हैं। और अहमद मुराद साहब ने बहुत ही कम अरसे में एक अपनी पर्टिकुलर जो शोहरत है वो डेवलप की है, कि वो बहुत ही एक पढ़े लिखे मुसलमान की हैसियत से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और वो अपनी अक्सर जो पॉडकास्ट हैं उनमें कोशिश करते हैं कि वो जिस तरह से एक आम मुसलमानों के बारे में हमारी राय है कि वो जलेबियां तलने की कोशिश करते हैं, तो अहमद मुराद जो हैं वो एक पढ़े लिखे स्टांस के ऊपर सामने आते हैं और वो रीजन और लॉजिक के साथ ना सिर्फ बात सुनते हैं बल्कि रीजन और लॉजिक के साथ बात का जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। अहमद भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अहमद भाई, मैंने आज जब पॉडकास्ट करने से पहले आपको फ़ोन किया और आपसे दरख्वास्त की कि आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, तो कुरान मजीद के इल्हामी होने के मुतालिक बात करते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि कुरान इल्हामी है। आज तो आपने अपने नाम के नीचे इस्लाम इज़ द ट्रुथ भी लिख कर लगा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ये लिख कर लगा देने की कोई ज़रूरत थी। अगर इस्लाम एक ट्रुथ होता तो आपको ये कम अज़ कम लिखने की ज़रूरत पेश ना आती, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम जब तक बुनियादी मसला जो है वजूद खुदा का हल नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। राइट? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात की आपने। और इस्लाम इज़ द ट्रूथ लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी फ्लैट अर्थर्स हैं जो इस अर्थ को फ्लैट समझते हैं। उनके लिए उनको बताना ज़रूरी है कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। ठीक लेकिन है? आपके तो लेकिन आपके कुरान के मुताबिक तो अर्थ फ्लैट है। नहीं, अर्थ नहीं फ्लैट। नहीं नहीं, अब मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके कुरान के जी, मैं मुताबिक अर्थ फ्लैट मैं है। मैं साबित कर सकता हूँ। आपके जो नबी हैं जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये बस। उनकी हदीस मुबारका मौजूद है कि जब सूरज जी, गुरूब होता है तो वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे छुप जाता है और अगले दिन अल्लाह ताला की इजाजत लेकर तुलू होता है। आपके तो नबी नहीं, को ये भी नहीं पता था कि जी, सूरज कभी गुरूब नहीं होता है। और कुरान मजीद चलेंगे। के अंदर एक आया मिनट। है कि जुल्करनैन एक सफर में एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जो सूरज तुलू होने की जगह थी। और अगली आयत में आता है कि वो अगले एक और सफर में एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जो सूरज गुरूब होने की जगह थी। और ऐसी जगहों पर पहुंचना हाँ, तभी मुमकिन है जब आप अर्थ को फ्लैट तस्वुर कर लें और खाना सही। काबा की तरफ पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म भी एक फ्लैट अर्थर के जहन की कारस्तानी है। क्योंकि अगर आपके नबी ठीक, को पता होता कि जमीन गोल है तो वो कभी भी ये ठीक। हुक्म ना देते कि खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, क्योंकि एक जो गोल सिलेंड्रिकल जमीन है उसके अंदर बैठकर मुसलमानों का एक खाना काबा की तरफ रुख करना नामुमकिन है। अहमद भाई, ठीक, ठीक। तो अब मैं इसका रिस्पॉन्स दूँगा, आपने जी जी, तहम्मुल से मैं रिस्पॉन्स मैं देना है, मैं ठीक है? मैं आपने आपने जी, सुना है तो अब आपको जी। जवाब देने का भी हक है। सही। तो सबसे पहले जो आपने हदीस कोट की ना, उस हदीस में ये अल्फ़ाज़ नहीं कि वर्ष नीचे जाके छुप जाता है, उसका ये उसके ये अल्फ़ाज़ हैं कि वो सजदा करता है और फिर वो अल्लाह की आयत से दोबारा तुलू होता है। और हमें पता है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अपने वो नेचुरल ऑर्डर्स को रख के। जिस तरह अब एक पत्थर है, वो पत्थर रह के अल्लाह की बात करता है, ठीक है? वो एक गैप गैप का मामला है, ठीक है? उसके बाद जो 2 आयत आपने कोट की, उससे मुराद ये है, और ये मैं नहीं कहता, ये इमाम इब्न कसीर 7वीं सदी में लिख रहे हैं, ठीक है? जिस वक़्त कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी कि अर्थ जो है वो राउंड है, उस वक़्त वो लिख रहे हैं कि इससे मुराद सूरज के डूबने से मुराद वो इतना वेस्ट में चले गए थे, और सूरज के तुलू होने की वजह से मुराद वो इतना ईस्ट में चले गए थे। और एक आपने वीडियो में भी अपनी बात की थी कि 16वीं सदी से पहले तमाम मुसलमान उलमा जो थे, उनका इस पे इजमा था कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है। हालाँकि ये बिल्कुल झूठी और बेसलेस बात है। इमाम इब्न हज़म ने ऑलमोस्ट 11वीं सदी में, उन्होंने जब बिल्कुल सफ़र नहीं था, 16वीं सदी से 500 साल पहले, उन्होंने ये लिखा है कि जो ज़मीन है वो तमाम आइम्मा के इजमा से राउंड है। कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुताबिक राउंड है। इमाम इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि जो ज़मीन है वो राउंड है, ठीक है? जितने दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है? उन्होंने दलील इस आयत को बनाया है कि वही है जो ज़मीन को दिन पर लपेटता है और दिन को रात को ज़मीन पर लपेटता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं वो युवक्किर के हुए हैं। मतलब किसी इस लफ्ज़ के स्पेसिफिक मानी ही ये है कि किसी राउंड चीज़ पे किसी चीज़ को लपेटना, ठीक है? तो अच्छा, और मुझे उसके बाद जो आप अहमद भाई 1 अगर मिनट दीजिएगा, सिर्फ़ जी 1 मिनट जी, दीजिएगा, क्योंकि मैं आंसर को कंप्लीट करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसाइज़ किया मैंने इसे। बड़ा लंबा आंसर है इसका। तो उसके अलावा जो आपने आयत कोट की, उसके अलावा जो कुछ आयत है जिनसे ये मफ़हूम मिलता है इंसान को कि ज़मीन को फैला दिया, ज़मीन को बिछा दिया, ठीक है? तो उसके बारे में उलमा ने, जब ये बहस स्टार्ट नहीं हुई थी कि ज़मीन फ्लैट है या राउंड है, उस दौर से उलमा, जिस टाइम साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस वक़्त से उलमा लिख रहे हैं। और इमाम अब्दुर्रहमान अस्सादी ने इसके बारे में लिखा है
کہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ یہ ہیبیٹیبل ہے، جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو ہم اس کو ایز اسٹریٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے فلیٹ ہونے سے، یا قرآن میں جو موجود ہے کہ زمین جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بہت چھوٹے لیول پہ جاتے ہیں، یعنی ہمارے انسانی لیول پہ ارتھ کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی آئی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا ایک اسفیئر ہے، جس کے اگر بہت چھوٹے لیول پہ دیکھا جائے تو یہ بالکل اسموتھ ہے۔ اس کے بارے میں نیل ڈیگراس ٹائسن جو ہیں سائنٹسٹ فزسسٹ جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اگر ارتھ ایک کیو بال جتنی ہو تو وہ سب سے اسموتھ آبجیکٹ ہو زمین پہ، اسپریڈ آؤٹ اور اسموتھ ہو۔ تو یہ ڈسکرپشن جو ہیں یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، اور ہمارے علماء نے، جب آپ لوگوں کو اور ویسٹرنرز کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ زمین گول ہے، تو پلیز یہ بات مت کیا کریں۔ اچھا، آپ نے کبھی ایرسٹوتھینس کا نام سنا ہے احمد بھائی؟ نہیں۔ ایرسٹوتھینس ایک گریک سائنٹسٹ تھا جس نے 239 بی سی میں 239 بی سی کے اندر ارتھ کو نہ صرف گول ثابت کیا تھا بلکہ اس کا سرکمفرنس بھی معلوم کیا تھا، جب آپ کے صحابہ اور نبی اور علماء پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک، تو آپ ابھی آپ آپ سرچ اس کا کیجئے۔ مطلب اب جی اب میں ایک اگلی منٹ بات، ایک منٹ آپ ایک نے منٹ اتنی لمبی گفتگو کی ہے، صرف آپ نے اتنی لمبی ایک گفتگو کی ہے، میں نے آپ کو نہیں روکا۔ جی جی کوشچن رکھوں گا، ٹھیک ہے، میرا ہوں۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ اس بات سے رجوع کرتے ہیں جو آپ نے بات کی تھی، اور کیا آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اسلام، علماء، صحابہ کرام، قرآن ہے، حدیث، کہ جو ارتھ ہے وہ راؤنڈ ہے، اور یہ اس بات میں مسلمانوں کا اجماع رہا ہے؟ میں آپ کے کانفیڈنس کی بہت داد دیتا ہوں سر، اور اگر رجوع کرنے سے، اپنی بات کے اوپر نظر ثانی کرنے سے مراد ہے تو میں اس کو کرنے سے قاصر ہوں۔ کیا آپ کے اس کی وجہ میں بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی ضدی نہیں ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پیغمبر اسلام ہیں، جن کو آپ پیغمبر مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پتا تھا کہ زمین گول ہے؟ ان کو 100% پتا تھا کہ پتا زمین تھا۔ گول ہے، اچھا، اب اور ذرا میری جو بات سنیں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ زمین گول ہے، حالانکہ انہوں نے مبینہ طور پر گھوڑے کے اوپر آسمانوں کا سفر بھی کیا تھا، اوپر سے بھی نظر آ سکتی تھی، تو جی انہوں نے تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب جی ایک راول پنڈی کا اور ایک میکسیکو کا اور ایک کینیڈا کا اور ایک آسٹریلیا کا مسلمان جو ہے، کیسے ایک راؤنڈ زمین پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر سکتا ہے؟ جی، تو وہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں صاف الفاظ ہیں شطر المسجد الحرام، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی سمت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ اس کے آمنے سامنے آنے کی کوئی شرط کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کی سمت میں آنا ضروری ہے، اور وہ بھی اگر مثلا علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ کعبہ کس طرف ہے، تو ہم نے کسی بھی طرف جدھر دل مانتا ہے کہ کعبہ اس سائڈ ہوگا تو اس سائڈ چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی جمعیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس آیت میں صاف الفاظ ہیں کہ شطر المسجد الحرام، کہ آپ نے مسجد الحرام کی طرف سمت کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے نماز۔ ہم بھی مجھے جب ہم نماز مجھے پڑھتے ہیں مجھے ایگزیکٹ مجھے کوآرڈینیٹ کے احمد ساتھ، بھائی ایک مجھے منٹ احمد بھائی یہ ایگزیکٹ بتائیے گا کہ راول پنڈی میں اگر آپ رہتے ہیں، جب بھی کوئی مسجد بننے لگتی ہے تو اس کے لیے کثیر بجٹ مختص کیا جاتا ہے کہ اس کی جو سمت ہے اس کا درست تعین کروایا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ راول پنڈی میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف یا مسجد الحرام کی سمت کا تعین کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آپ کے جو سجدے کا ٹینجنٹ ہے وہ خلا میں نہیں جائے گا، اور وہ آپ کے خانہ جی کعبہ یا مسجد الحرام تک مر کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد ہمارا ٹینجنٹ سیدھا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کی سمت میں نماز پڑھیں، سمت اور پاسبل ہی یہ نہیں ہے، ایک منٹ ویسے یہ لفظ سمت پاسبل جو ہے، ہے پاسبل ہے، سمت نہیں پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ لیکن میری بات سنیں، یہ جو سفیر ہے، ٹھیک ہے، مثلا یہاں پر اگر کیا نام ہے خانہ کعبہ ہے اور یہاں پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس سمت میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیسے ایسے ایسے یہ سمت ایسے گھوم رہی ہے؟ آبویسلی، کیونکہ ارتھ جو ہے وہ راؤنڈ ہے۔ نہیں نہیں سر، مطلب جو مثلا میں آپ کی اچھا، آسانی کے لیے، یہ ایک سفیر ہے، ٹھیک ہے نا سر، یہ آپ کا خانہ کعبہ اوپر میں نے کر آپ دیا، ایک بڑا منٹ مجھے پیارا آپ سا، بتائیں، یہاں مجھے آپ راول پنڈی بتائیں یہاں ہے، راول پنڈی یہاں ہے، جی مجھے یہاں اوپر یہاں آپ کا خانہ کعبہ ہے، جی یہ راول ٹھیک ہے، پنڈی ہے جہاں پر ٹھیک آپ بیٹھے ہیں۔ ٹھیک اب مجھے ٹھیک بتائیں ہو گیا، کہ آپ اس کے لیے صرف ایک ہی سمت پاسبل ہے اور وہ سیدھی خلا ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہے، ایسی سمت پاسبل نہیں ہے، ایسی آپ ٹھیک ایسے ہے، ایسے تو نہیں پڑھتے نا نماز۔ تو آپ کے نبی کو پتا ہی نہیں تھا کہ زمین سفیر ہے،
آپ کے نبی جو ہیں اچھا وہ ٹھیک ہے، میری جنہوں بات نے سنیں. آسمانوں صحیح. کا سفر کیا تھا، آدھے علماء کہتے ہیں کہ وہ جسمانی تھا، آدھے علماء کہتے ہیں کہ وہ روحانی تھا. ابھی تک علماء کا اس پر بھی اجماع نہیں ہے. آپ کے نبی کو جی پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین سفیر ہے، اور وہ دعویٰ یہ ٹھیک. کرتے تھے کہ وہ اللہ اچھا تعالیٰ ٹھیک کے ہے، محبوب ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنیے گا. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں ہمارا مقصد کیا ہے جب ہم کعبے کی طرف نماز چہرہ کرتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں نا سر. میرے نزدیک تو صرف اور صرف حضور سر صلی آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نے اپنی جائے پیدائش جس کو طرح امپورٹنس جی دینے کے ٹھیک ہے، لیے یہ سب ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک کیا. ہے، جی جی. ٹھیک ہے. جس طرح آپ بیان کرتے ہیں نا، اس کا مطلب اس سے لگتا ہے کہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ صرف کہ ہمارا مقصد کیا ہے. وہ بھی نہیں یہ سر، ہے آپ ہمارا کو مقصد پتہ. آپ اس طرح ایک منٹ بیان پلیز کرتے ہیں پلیز احمد پلیز بھائی، لگتا ہے پلیز، کہ میں نے آپ کو سنا آپ ہے، میں اللہ نے آپ کو تعالیٰ کے سنا ہے. دماغ میں دیکھیں بیٹھے میں نے ہوئے آپ ہیں. کو سنا ہے، دیکھیں میری بات سنیں ویسے میں نے آپ کو سنا ہے. اب آپ بھی سنیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح دو سول لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ڈسکشن کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں لگتا ہے کہ آپ ہی کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ اپنا ٹینجنٹ سیدھا کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف. حالانکہ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان لائن ود کعبہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ویدر اٹس اے کروڈ لائن اور اے اسٹریٹ لائن، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد مسلمانوں کی جمعیت ہے کہ اگر دو جماعت نماز پڑھ رہی ہیں تو ایک اس طرف نہ پڑھ رہی اور ایک اس طرف نہ پڑھ رہی ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں پڑھ رہی ہوں، جس سے یونٹی اور جمعیت ہماری ثابت ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہے. اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تقوی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، مگر تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لو اور اچھے اعمال کرو. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. ٹینجنٹ سیدھا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ آپ کو کسی نے مسکنسیپشن آپ کے ذہن میں ڈال دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ تصور پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے، جب اکثریت دنیا جو تھی وہ فلیٹ ارتھر تھے، اور جب سائنس نے یہ پروو ہی نہیں کیا تھا، اس وقت مسلمان علماء نے یہ لکھا تھا کہ اس پہ اجماع ہے ہمارا. اور مجموعی طور پر مسلمان علماء نے کہا تھا کہ زمین جو ہے قرآن و سنت کے نزدیک گول ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ان کو کس طرح یہ خیال آیا، جبکہ آپ تو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت بڑی بڑی ہے پیٹرن کی بات. میں نے ابھی آپ کے آگے ایرسٹوتھینس کا ذکر کیا، جس نے 239 بی سی کے میں اندر اکثریت کی ارتھ کا بات کر رہا ہوں، سرکمفرنس اکثریت جو کی ہے بات. معلوم کیا تھا، اور کارل سیگن نے اپنی ڈاکیومنٹری میں باقاعدہ اس کے ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ اس نے یہ کیسے سرکمفرنس معلوم کیا تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ جب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ایگزیکٹ ڈائریکشن پاسبل نہیں ہے سفیر میں خانہ کعبہ کی طرف، راول پنڈی کے احمد مراد کا اس کی سمت کو، تو آپ نے کہہ دیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ سیدھی لائن ہے یا کروڈ لائن ہے. شکریہ نہیں آپ کا نہیں بہت بہت. نہیں، اب مجھے بات کرنے دیں. اب آپ نے کہا تھا کہ سویلائز لوگ جب بات کرتے تو وہ دوسرے کو نہیں ٹوکتے. میں بھی آپ کو نہیں تو میں نے ٹوکتا. نہیں ٹوکا نا آپ کو. آپ نے کہا کہ وہ سیدھی لائن ہے یا کروڈ لائن ہے، یعنی آپ نے اس پاسبلٹی کو تسلیم کیا کہ وہ سیدھی لائن تو پاسبل نہیں ہے، اور کروڈ لائن زبردستی سے آپ نے بنانے کی کوشش کی. تو مجھے یہ بتائیے، Obviously. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کروڈ لائن تو ہنگری میں بھی جا کے گرتی ہے، وہ کروڈ لائن تو کانسٹینٹینوپل پہ بھی جا کے گرتی ہے، وہ کروڈ لائن تو ٹھیک ماسکو میں بھی جا کے گرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک اگر مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے کہ اگر تمام مسلمان جو ہیں ایک ہی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں، تو وہ صرف اور صرف مدینے کے مسلمانوں کو آپ کے نبی نے کہا کہ تم میری جائے پیدائش کی طرف منہ کر لو، اور یروشلم کی طرف سے آپ نے دوران نماز ہی منہ پھیر دیا. اور یہ دنیا کی ایسی نماز آپ کے نبی نے پڑھائی تھی جس میں نماز پڑھانے والا پیچھے تھا اور نماز پڑھنے والے آگے ہو گئے تھے، کیونکہ نماز کے دوران ہی انہوں نے ڈائریکشن چینج کر لی تھی. تو آپ کے نبی کا اور آپ کے مذہب کا اس بات کو کہنا کہ خانہ کعبہ کی طرف سمت کر کے نماز ادا کرو، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین سفیر ہے اور کرو ہے. احمد بھائی اچھا صحیح. تو آپ نے 2-3 باتیں کی. آپ نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اور کیا نام ہے ٹینجنٹ پاسبل نہیں ہے، اور میں نے یہ قبول کیا. جی جی آبویسلی میں نے قبول کیا کیونکہ یہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، چلیں اور میں نے شکریہ. آپ کو بتایا اور میں نے آپ کو اصل مقصد ہی بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد جمعیت ہے، اور اپنا چہرہ دل کرنا یہ بالکل کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا میں سر اگر اچھا ایک منٹ مجھے دیجیے گا، ایک منٹ مجھے دیجیے گا، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ قرآن اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں نے ایک ارتھ کا راؤنڈ ہونے کا انہوں نے پیغام نہیں دیا، انہوں نے نہیں پڑھایا. مسلمان علماء نے سٹارٹ سے ہمیشہ سے المامونک میپ موجود ہے، وہ بھی راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، جو خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بنا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی راؤنڈ ہے. تو مسلمان علماء نے جنہوں نے ہر چیز میں قرآن و سنت کو ترجیح دی ہے،
نبی وسلم کے اقوال کو ترجیح دی ہے, صحابہ کرام کے اقوال کو ترجیح دی ہے. ادھر کیا ہو گیا انہیں کہ وہ اچانک سارے ہی ان کا ذہن, ساروں کا ذہن ہی پھر گیا احمد کہ مراد ساری کہہ صاحب، رہے ہیں احمد مراد صاحب 19ویں صدی کے وسط میں امام احمد رضا خان بریلوی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان جی یہ تھا کہ زمین کے ساکن ہونے کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں 101 دلائل، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہوگی. کیا امام احمد رضا خان بریلوی، جن کے نام پر پورا بریلوی مکتبہ فکر جو ہے اس کی رونقیں آباد ہیں، کیا انہوں نے یہ جی کتاب لکھ کر جہالت کا ثبوت دیا تھا؟ جی. اچھا, سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا, جہاں تک میں نے اس کتاب کو, اس کا مطالعہ کیا ہے, انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے. انہوں نے زمین کے ساکن ہونے کا ذکر کیا. ٹھیک ٹھیک ہے, ہے. اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ روایات اور کچھ قرآن آیت سے انہوں نے کوشش کی ثابت کرنے کی, لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی انٹرپریٹیشن پر. ٹھیک ہے, کہ آپ نے انہیں کس طرح انٹرپریٹ کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے, کیا طریقہ کار ہے ہمارا. ہم میں جب اختلاف ہوتا ہے نا, تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم میں تنازع پیدا ہو تو اس کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ, یعنی قرآن سنت کی طرف لوٹاؤ. ہم جاتے ہیں قرآن سنت کی طرف, اور جس جنریشن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ میرے بعد 3 جنریشن جو ہیں وہ بہترین ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ نے دین لینا. ہم جاتے ہیں قرآن کی طرف, قرآن میں کہیں کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جاتے ہیں حدیث کی طرف, حدیث میں کہیں کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے. ہم جاتے ہیں 3 جنریشن کی طرف, ان 3 جنریشن نے ان آیات جن کو آپ فلیٹ ارتھ والی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کیا, حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل الٹ کیا. انہوں نے کہا گول ہے زمین. پھر ہم جاتے ہیں مسلمانوں کے اجماع کی طرف, جو تیسری بڑی چیز ہے قرآن سنت کے بعد. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر قرآن سنت یہ بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے, تو مسلمانوں کو اجماعی طور پہ ایسا کیا بیماری ہوگی کہ وہ زمین کو گول کرنا شروع کیا, حالانکہ کوئی بھی فرق نہیں کہتا تھا, بے شمار فلیٹ ارتھ تھا اس ٹائم. تو امام احمد رضا خان بریلوی نے جھوٹ لکھا ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے آبویسلی. ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور ٹھیک ہے, یعنی قرآن و سنت سے آپ جب بھی, اچھا آپ جس صاحب کو بار بار نبی کہہ رہے ہیں, ان کے نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے نا؟ ان کے نبی ہونے کے بے شمار دلائل ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایگزسٹنس آف چلیں گاڈ ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ اگر لیکن میں مین question رکھتا ہوں. ایک مین دلیل دے دیں تاکہ میں آپ کی اس تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کروں, کیونکہ اگر آپ لاہور سے خانے وال جس سڑک پہ جا سکتے ہیں تو اسی سڑک پر آپ خانے وال سے لاہور واپس بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر جی آپ اللہ تعالیٰ سے نبی تک جا سکتے ہیں تو آپ نبی سے بھی اللہ تعالیٰ تک جا سکتے ہیں نا سر. تو میں دیکھیے یہی قرآن میں بات آتا کر ہے. رہا ہوں کہ جن صاحب کو آپ ہاں, اللہ تعالیٰ کے نبی قرار دے رہے ہیں ببانگ دہل, اس بات کا کوئی ثبوت وغیرہ ہے آپ کے پاس یا بس ایمان ہی ہے؟ بے شمار ثبوت ہے ہمارے پاس. 3-4 لائنز آف ایویڈنس ہیں جن میں پروفیسیز آتی ہیں, جن میں قرآن میں نیچرل فینومناز جو بیان ہوئے وہ ہوتے ہیں, قرآن میں ایکوریٹ ہسٹری بیان ہوئی ہے وہ آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کریکٹر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 لائن آف ایویڈنسز ہیں, اور یہ بہت لینتھی لائن آف ایویڈنسز ہیں. یہ ایک نشست میں 40 منٹ کے نہیں کور ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو سر اور اس طرح بھی یہ نہیں کہ سارے ایک یہ مجھے سارے ایویڈنسز ایک جو ہیں, ایک ٹھیک ہے, سیکنڈ مجھے ایک پتا ہے سیکنڈ کہ ایک نشست میں کور نہیں ہو اور سکتے. اس کا کوئی ایک ایسا مین ایویڈنس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو مین ہم آپ ایویڈنس کو نہیں دیں ہے. تو آپ مان لیں. اب ایسے کوئی ایک مین ان ایویڈنس سارے آپ کو اجماعی طور ایویڈنس پہ دینا سے پڑے گا نا. احمد مراد بھائی, ان کے چچا کو کوئی ایویڈنس نظر نہیں آیا تھا. ان کو نظر آیا ہو یا نہ آیا ہو, ان کے پاس چوائس تھی. انہوں نے تو وہ چاہتے تو قبول کرتے, چاہتے نہ قبول احمد خود کرتے. سوچو یار کہ جس بندے نے اپنے بھتیجے کو 8 سال کی عمر سے پال پوس کے بڑا کیا, جس کی ایک ایک حرکت سے وہ واقف تھے, جب اس بھتیجے نے کہا کہ میں نبی ہوں تو چچا نے کہا کہ یار چل جاؤ. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیا, انہوں نے اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ بھی نہیں دیا ام ٹھیک ہانی ہے, کا, جس کے کمرے سے وہ آپ کو معراج میں گئے تھے, رائٹ. آپ کو یہ آپ کو چچا نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ کو 7 بلکہ 8 اور چچا نظر نہیں آ رہے ان چچاؤں نے پال جنہوں نے پوس اسلام کے بڑا قبول نہیں کیا تھا. ان چچاؤں نے پال پوس, پال ان چچا کی فضیلت یہ ہے کہ ان چچا نے پال پوس کے بڑا کیا تھا. وہ جس آپ میں کے بھی نبی, وہ آپ کے جن کو آپ نبی کہتے ہیں, ان کی رگ رگ سے واقف تھے, ان کے مزاج سے واقف تھے. انہوں نے ٹھیک ہے, وہ اسلام بات قبول آپ نہیں ٹھیک کیا. ہے. صرف وہ نبی اسلام کی رگ رگ سے واقف نہیں تھے, بے شمار اور لوگ جنہوں نے اسلام اچھا قبول کیا جو تھا وہ بھی. جو ایک منٹ پالتا ہے وہ رگ رگ سے زیادہ واقف ہوتا ہے, دیکھیں یا جو دور کا رشتہ دار ہوتا ہے یا جن کے گھر میں آپ کبھی کبھی جاتے ہیں دیکھیں وہ رگ رگ سے واقف ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ ہمارے پاس فری ول ہے, ان کے پاس بھی فری ول تھی, کیونکہ there was a lot of on stake. ٹھیک ہے, کہ جو قربانی دینی پڑتی تھی نا اس دور میں وہ بہت زیادہ تھی. آپ کو اپنے سیشن چھوڑنی پڑتی تھی, ٹھیک ہے, آپ کو اپنا سٹیٹس چھوڑنا پڑتا تھا, آپ کو پرسیکیوشن فیس کرنا پڑتی تھی. مکہ میں صحابہ کرام قتل کیا گیا, ٹھیک ہے. حضرت سمیہ کا فیمس واقعہ کہ ان کی ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مختلف صنف میں بگایا گیا, ٹھیک ہے, اور ان کے بیٹے کے سامنے اس طرح ہوا, ٹھیک ہے. حضرت یاسر کو
رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ اسٹیک پہ تھا، اور پھر بائیکاٹ بھی کیا گیا مسلمانوں کو جب شیب ابی طالب میں تھے مسلمان، تو اتنا زیادہ اتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے اس زندگی کو چن لیا اگلی زندگی کے بدلے. That's all. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور رہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چمڑا ابال کر کھاتے رہے، تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو کہ من و سلوہ اتارا کرتا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اپنے محبوب کو کوئی چکن بریانی پلاؤ وغیرہ بنا کر نہیں بھیجا اوپر سے کہ یار تو کھا لے، چمڑا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں، یہ جو ہے نا جو میریکلز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اپنی قدرت میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انہیں ظاہر کرتا ہے. جس طرح نبی وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک 1500 کی گیدرنگ کو فیڈ کیا، ٹھیک ہے، تھوڑے سے بریڈ سے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے پانی کے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا تو ان کی انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے پانی پلایا انہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب وہ ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء کو اس کے لیے کٹتے ہوئے اور مشقت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ احمد ہم بھائی مین کوشچن چاہتے ہیں آپ کے نبی جو ہیں، آپ کے جو نبی ہیں وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تھے؟ ٹھیک، تو اس کے بارے میں جو ہے نا میری جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نبی وسلم جو تھے وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے مطلب غریب آدمی تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ زکوٰۃ دے سکیں. انہوں نے وہ غریب آدمی تھے، انہوں نے فقر اڈاپٹ کیا ہوا تھا، وہ اپنی اسٹیٹ کے ہیڈ تھے، اور نہیں پھر سر، بھی ہمارے پاس ایک منٹ پلیز، اب مجھے رسپانس دینے دیں. وہ اپنی اسٹیٹ کے ہیڈ تھے، اور پھر بھی ہمارے پاس حضرت عائشہ سے احادیث ہیں کہ ایک چاند نہیں، 2 چاند نہیں، 3 چاند گزرتے تھے اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. ہم 2 سیاہ چیزوں پر گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کوئی ٹرن ٹرن نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا تھا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی اپنی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس وہ کرائے کی عوض تھی، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے اپنی اس طرح زرہ کسی نان مسلم کو دی ہوئی ہے، اور وفات کے وقت ان کے پاس ان کے اوپر الٹا انہوں نے زرہ کسی کو دی ہوئی ہے اپنی کہ پیسوں کے بدلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حضرت عائشہ سے حدیث ہے کہ یہ ان کا کھانے کا لائف سٹائل یہ تھا، ان کے کپڑوں کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا، ان کا سونے کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بہت زیادہ عیش کی اور مزیدار زندگی گزار سکتے تھے. پھر تو بقیہ مسلمانوں کو انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے تھی نا. نہیں، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب وہ کوالیفائڈ ہو گیا زکوٰۃ لینے کے لیے. اس کے لیے بھی اسپیسیفک کیوں سر، اس لیے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے 8 کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے. اس زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں آپ نے شاید پڑھا ہو، فرسٹ ایئر میں اسلامیات میں پڑھاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو اس میں غلام کے ہیں جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے جو ورکرز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے. سفر میں جو لوگ ہیں وہ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو ان میں جو ہے نبی وسلم جو ہے ان کے اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. اچھا احمد بھائی، آپ کے نبی جو تھے، اچھا اب ہم مین ٹاپک پہ تو آ جائیں. میں بس آخری سوال کر کے واپس اس کے بعد میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کے نبی جو تھے، آپ حضرت عائشہ کی بات بتا رہے ہیں کہ 3 چاند یعنی 42 دن تک آپ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ صرف کھجور پر اور پانی پر گزارا کرتے تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. اتنے تنگ حالات میں وہ 10 بیویاں اور 17 لونڈیاں کیسے افورڈ کرتے تھے احمد بھائی؟ صحیح، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے. اور اس میں اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو انصار کی طرف سے کھانا یا دودھ وغیرہ آتا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کھلا پلاتے تھے. اسی حدیث میں جو 3 مہینے والی حدیث ہے نا، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلا دیتے تھے، اور جو کچھ ہوتا تھا ان کے پاس وہ پلاتے تھے. یعنی مانگ مانگ کر، یعنی شادیاں کرتے جاتے تھے اور مانگ مانگ کر اپنی بیویوں کو کھلاتے جاتے تھے. نہیں، مانگ کر نہیں، جو لوگ خود اپنی خوشی سے گفٹس بھیجتے تھے نا ان سے وہ انہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. مانگا نبی نے کبھی زندگی میں کسی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت ہی بس وہ لے لیتے تھے. مطلب ایک بندہ جو ہے جو کہ ایک نہیں سر، ایک بندہ جو ہے احمد مراد بھائی، ایک بندہ جو ہے ایک بیوی افورڈ نہیں کر سکتا، ایک بندے کے نان نفقے کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر میں 9 بیویاں بٹھا کر 10 بیویاں بٹھا کر بیٹھ جائے. آپ کے نیبرز آپ کو کچھ دیں گے تو آپ نہیں لیں گے. نہیں سر، میں لوں گا، لیکن میں 9 بیویاں نہیں رکھوں گا. میں کم از کم میں اتنا لحاظ کروں گا اگر میں نیبر سے میں لے رہا ہوں. مجھے احمد مراد صاحب پلیز، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس بندے کو آپ اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں
جس کے گھر لوگوں کھانے کو بھجوا رہے ہیں، اس نے اپنے گھر پہ 10 بیویاں بٹھائی ہوئی ہیں، 17 لونڈیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ جو لوگ کھانے کو بھجوا رہے ہیں وہ ان کو کھلا رہا ہے. یعنی آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کو مطلب اتنی وہ شادیاں کرنے کی، مطلب وہ ان خواتین کے ساتھ اپنا فیوچر نہیں دیکھتے تھے، نہ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے تھے، رائٹ؟ نہیں، حضرت وہ اصل عائشہ میں کے لیے، ایک منٹ، حضرت مطلب ان کی جو سب سے جو چھوٹی اہلیہ تھیں، جو کہ جن کی ایج ڈفرنس بھی بہت تھا، 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی رخصتی، بوقت وفات آپ کے نبی ان کے لیے کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ زرہ جو کہ گروی رکھی ہوئی تھی. یعنی ان کو حضرت عائشہ کے فیوچر کی کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے بعد اس بچی کا کیا ہوگا؟ لیکن جو لوگ اسلامک اسٹیٹ میں جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا ہے، جو بیوہ ہوتی ہیں، ان کا ایک وظیفہ لگتا ہے جو خلیفہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یعنی وہ تھا. پہلے ایک شوہر منٹ، مانگ کے پلیز پلیز کھاتے ایک تھے، پھر منٹ، بیویاں بھی پلیز مانگ پلیز کر پلیز کھائیں. ایک منٹ مجھے دیجیے گا، ایک اگر منٹ آپ کے دیجیے گا، نبی نے نہیں ایک کہا منٹ کمپلیٹ تو القاسم کرنے دیں، رحمۃ اللہ. مجھے جی کمپلیٹ تو کرنے دیں. ایک یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق کی زمین تھی، ٹھیک ہے، یا کچھ اور علاقے تھے جو ان کے پاس زمینیں تھی، وہ تھی جو ان کی فیملی میں بعد میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو یعنی ایک منٹ آپ ایک منٹ ابھی ان کی ابھی ایک منٹ ابھی پلیز ایک بار جی جی اس کو کمپلیٹ کرنے دو. اس زمین میں سے جو پیداوار ہوتی تھی، اس کے گارڈن میں جو پیداوار ہوتی تھی، اس تمام کا جو اس کی جو ارننگ ہوتی تھی، وہ خلیفہ وقت کیا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی تک پہنچا دیتے تھے. نہیں، تو وہ یہ زمین وہ پیسے زمین آ سورس آف حضور، انکم تھا. وہ زمین آ حضور کی زندگی میں بھی ان کے پاس تھی. ہاں جی بالکل. اس کے باوجود 42 دن تک ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چیریٹیبل بہت زیادہ تھے، تو وہ جو مطلب اپنی اکثریت مطلب ان کی ایک منٹ اکثریت جو ویلتھ تھی نا ان کی، ایک منٹ اکثریت جو ان کی ویلتھ تھی وہ انہوں نے چیریٹی کر دی تھی، اور وہ جو تھی وہ دے دیتے تھے، اور وہ انہوں نے خود یہ لائف سٹائل جو تھا بالکل ہمبلنس کا یہ مطلب اڈاپٹ وہ کیا ہوا تھا. چیریٹی کر دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. جیسے ہی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ آپ کے پاس ایک سال کے لیے اتنا اماؤنٹ ہونا ضروری ہے، ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہونا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی کوئی مال آتا تھا، جیسے ہی کچھ آتا تھا، وہ ساتھ ہی اس کو بانٹ دیتے تھے، ساتھ ہی تو اس پھر کو اگر ان کے پاس، احمد بھائی، اگر ان کے پاس زمین تھی، وہ چیریٹی بھی کرتے تھے، جیسے ہی مال آتا تھا وہ مستقبل کی فکر کیے بغیر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، گھر پہ 10 بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر وہ زرہ جو ہے یہودی کے پاس گروی رکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ obviously جب آپ کے پاس نہیں پیسے ہوں گے، آپ نے سب کیا نام ہے آپ نے دے دی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے چیریٹی کر دی، آپ کو فوراً ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کو فوری ضرورت پڑ گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہودی کے پاس اپنی جو زرہ تھی وہ گروی رکھوائی تھی، کیونکہ اگر مطلب کسی اب مسلمان کا رکھواتا ہے تو آپ ایسے بندے اچھا کی یہ نہیں، اب احمد مراد اب بھائی، ہم احمد واپس مراد آئے بھائی، ٹاپک کی طرف. جی ٹھیک ہے سر، مجھے پتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اس بات پہ بات کرتے ہوئے، لیکن گھبراہٹ آپ ایسے نہیں، بندے کو نبی مانتے ہیں جس کی فائنینشیل دیکھیے میری پلاننگ یہ بات تھی. سنیں. نہیں سر، آپ ایک کیا ایسے بندے کو نبی مانتے ہیں جس کی فائنینشیل پلاننگ یہ تھی کہ گھر میں 10 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، 17 لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہی پیسے آتے ہیں فٹافٹ ان کو چیریٹی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گروی رکھوا کے وہ، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ this is a cool role model for every human being to follow? Of course I believe this and I 100% can prove this. اس کے بعد دوسری بات جو ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی 10 بیویاں تھی اور انہوں نے اتنے مسئلے بنے ہوئے تھے اور جی جی کھانے پینے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ نے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اجازت دی تھی کہ آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یو کین لیو اے بیٹر لائف اف یو وانٹ، ٹھیک ہے، یو آر فری ٹو گو، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، ایک اچھے طریقے سے آپ کو واپس لے یعنی جائے گا. یعنی اگر یعنی آپ نے ایک بندے کے ایک بار مجھے پاس، اپنا یعنی رسپانس آپ نے وہ مجھے قرآن میں اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، وہ رسپانس قرآن میں اجازت آپ کے نبی نے دی ہے، نہیں کیونکہ نہیں نہیں، وہ مجھے قرآن ہے رسپانس تو آپ دینے کے دیں، نبی اس کے ذہن کی مجھے پیداوار. رسپانس تو کرنے دیں، جی جی مجھے رسپانس تو دینے دیں، ٹھیک ہے. تو اسی قرآن میں کیا اللہ کے رسول اب اپنے آپ کو ہی سبق دے رہے ہوں گے، جب وہ کیا نام ہے اندھا آدمی آیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر دیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے ریپریمنڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی طرف اٹینشن دیتے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی طرف کیوں نہیں اٹینشن دی، آپ دوسرے لوگوں کی طرف اٹینشن دیتے، کیا پتا وہ سنسیئر ہو، جن سے آپ بات کریں وہ سنسیئر نہ ہو کوئی. اور اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر مجھے اپنے رب کا ڈر کیا نام ہے نہ ہوتا، کیا نام ہے آپ بھی مشرکین کی طرف جھک جاتے اگر اللہ آپ کا دل مضبوط نہ کرتا، ٹھیک ہے. وہ بلکہ وہ تو اپنی تعریفیں کریں گے، اپنے نام کو پریز کریں گے، ٹھیک ہے، جگہ جگہ اپنا نام آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 دفعہ قرآن میں آیا. کوئی بندہ جو کتاب لکھتا ہے اس کا نام صرف 4 دفعہ قرآن میں آتا ہے،
ٹھیک ہے, اس کی سر بک میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نبی نے مجھے بات کرنے دیں. آپ کے نبی نے اپنے چاچے کو بد مجھے دعائیں بات دی ہیں قرآن کرنے دیں. میں. نہیں سر, اب آپ مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنے دے رہے نا. آپ یہ کہہ اچھا رہے ہیں مجھے کہ کمپلیٹ تو کرنے دیں. قرآن آپ نے ایک اللہ جو ہے اسپیسیفک کوشچن پوچھا یہ ہے, سارے آپ نے ایک کائنات. اسپیسیفک نہیں کوشچن, احمد مراد پلیز, وہ مونے سے زار نہ بنو یار. تم میں اور مونے سے آپ نے زار میں کوشچن بہت پوچھا فرق نا, ہے. میں آپ کو بہت آپ نے اوپر سمجھتا ہوں اس سے. آپ نے میں آپ کوشچن کی سے پوچھا نا. نہیں, میں آپ کی پوری بات سنتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کائناتی مسائل کا ذکر کرنے کی جگہ نبی کی بیویوں کو اجازت دی کہ تم ان کو چھوڑ کے جانا چاہو تو چلی جاؤ. یعنی جس رفتار سے آپ کے نبی شادی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, یعنی جس رفتار سے انہوں نے شادیاں کی ہیں, تو انہیں پچھلی بیویوں کے جانے کی کوئی خاص فکر نہیں تھی. اور ان کی بیویوں نے بھی پہچان لیا تھا کہ ہماری جو اس معاشرے کے اندر یہ جو ایک اسلامک سٹیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم جو ہیں اگر سردار کی بیوی بن کے رہیں گی تو ہماری زیادہ ایسوسیشن ہوگی. کیا آپ کے نبی 10 بیویوں کے ساتھ, فائنینشیل کو تو آپ چھوڑ ہی دینا سر, 10 بیویوں کے ساتھ جذباتی انصاف کرنا ممکن ہے کسی انسان کا, جب آپ کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری بھی ہو کہ آپ نے پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے؟ احمد بھائی بالکل یہ چیز پاسبل ہے, اور ہمیں یہ چیز پریکٹیکلی نظر آتی ہے کہ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹائم مکمل ڈیوائڈ کیا تھا سب کے بیچ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم جو ایک دوسرے کو پانی کے پیچھے مارتی تھی, ان کو ایک جھنڈے کے نیچے کر کے ان کو پوری دنیا پہ قبضہ کروا دیا. ٹھیک ہے, وہ اور اتنا سوشلی پولیٹیکلی سکسیسفل پرسن جو اتنا بزی ہو, یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے زمین پہ. اس اچھا زمین پہ کوئی حضرت ایسا لیڈر نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مراد بھائی, حضرت سودا ایک کی منٹ, باری, حضرت سودا بوڑھی تھی عمر میں, حضرت سودا کی باری انہوں نے حضرت عائشہ دیکھیں کو دے رکھی تھی. پھر یہ ہم انصاف ہے؟ پھر جو ہے نا, میری بات سنیں, پھر ہم واپس, آپ نے لاسٹ کوشچن کوئی 5-6 کوشچن پہلے کہا تھا, میں لاسٹ کوشچن کرنے لگا ہوں. نہیں, اور بقیہ اب تو پھر سپلیمنٹری کوسچن تھے نا, بقیہ تو سپلیمنٹری کوسچن تھے. میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس بندے کو آئیڈیل مانتے ہیں, آپ اس کے لائف سٹائل کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں. چلے اب آپ کی باری. ایک سٹریم, ہاں ٹھیک ہے چلیں. تو اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ خدا, ٹھیک ہے, خدا کا سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس یونیورس کے سٹارٹ کی بات کریں, ٹھیک ہے, بگ بینگ کی بات کریں, ٹھیک ہے, پوائنٹ آف سنگولیرٹی کی بات کریں, ٹھیک ہے, میں سنگولیرٹی پہ بات ہی کرنے والا, بے فکر ہو جائیں آپ, گھبرائیں نا. ٹھیک ہے, نہیں سر, تو میں نے تو آپ کا نام احمد مراد سنگولیرٹی رکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے یہ چیز آپ کو ہانٹ کر رہی ہے اب. نہیں سر, تو ہانٹ نہیں کر رہی ہے سر, وہ تو ہارورڈ کے سائنٹسٹ بھی ہانٹ ہو رہے ہیں کہ وہ سنگولیرٹی کہاں تھی. ہاں بالکل ایسا ہی. ہاں. تو تو جو مقصد ہے میری بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پر ٹائم زیرو تھا, اور میس اور انرجی تھا وہ انفینٹلی ڈینس تھا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ سے پہلے کیا کوئی انرجی یا کچھ بھی, کوئی بھی چیز موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو فرام نتھنگنیس کیسے پاسبل ہے کہ سم تھنگ کین کم. ٹھیک ہے, کیونکہ لائف انرجی میس جو ہے وہ جو ہے بحیثیت خود جو ہے وہ لائف لیس ہے, وہ نہ اپنے آپ کو کنڈینس کر سکتا ہے نہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس ایکسپینشن کے لیے اسپیس ٹائم کا ہونا ضروری ہے, اور وہ اسپیس ٹائم موجود نہیں تھا ایک پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے, تو اس پوائنٹ سے پہلے کیا کچھ بھی نہیں تھا؟ کہ آپ یہ احمد سمجھتے مراد ہیں کہ بھائی, کیا یہ سوال کرنے والا بگ بینگ تھیوری کو ٹھیک سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے؟ آپ کوئی 6-7 دفعہ پوچھ چکے ہیں نہیں, میرے میں سے, ایگزیکٹلی, کیونکہ میں اس آپ کو, بھی ہر دفعہ ایک ہی نقطے پہ رہتے ہیں نا سر. حالانکہ ہاں مجھے کیونکہ امید تھی کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں گے, لیکن تو آپ نے انکار کر دیا. آپ کو تو چاہیے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سوال جو بندہ کر رہا ہے, وہ بندہ بگ بینگ تھیوری کو ٹھیک سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے؟ میں بگ بینگ, اور میں یہ 4-5 دفعہ جواب دے رہا ہوں, میں بگ بینگ کو جتنا ایسے سائنسدان ٹھیک سمجھتے ہیں ایک پلازیبل سائنٹیفک ماڈل, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کاسمولوجیکل ماڈل, میں اس کو نہیں, اس حد تک آپ کے نزدیک جو آپ کے اللہ تعالیٰ جن پر آپ یقین رکھتے ہیں, جن کے نبی کو ابھی آپ اتنا ڈیفینڈ کر رہے تھے, دیکھیں ابھی پھر آپ نے جواب نہیں دیا, بات بدل گئی. سر مجھے جواب تو دینے دیں یار, حوصلہ اب کریں آپ آپ. بدل گئے. پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ, لیٹ می آنسر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ایک پلازیبل ایکسپلینیشن ہے, یعنی ٹھیک ہو بھی سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو نقطہ نکالا ہے جس سے لگتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری غلط ہے اور سائنٹسٹ جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس کے آلٹرنیٹو کے طور پر آپ کیا اسلامک ماڈل آف کریشن وہ کیا بتاتا ہے احمد بھائی؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, نہ میری بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے اس اچھا کو ٹھیک ہے, ایک منٹ, یہ اگر آپ کو یہ غلط نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سر آپ میں اپنے نے آپ اللہ سے تعالیٰ پر اسپیسیفک, پلانکس ٹائم میں سے نے پہلے کے ایک حالات منٹ ہمیں دیکھیں, نہیں میری معلوم, بات سنیں, اس دیکھیں میری بات بات کا سنیں, میری سائنس بات, بار بار جو ہے اعتراف کر ایک چکی منٹ, ہے.
آپ एक एक तो खालिक के कायनात के बारे में जानते हैं, साइंस, आप मैंने उसके आपसे महबूब साइंस का के सवाल बारे में पूछा ही नहीं, जानते हैं। मैंने आपसे साइंस का सवाल पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप बात को किसी और डायरेक्शन में ना लेके जाएं, नहीं आप नहीं मुझे सर, ये बताएं। देखें, मेरा एक मेरा मिनट प्लीज, मेरा मुझे मेरा कंप्लीट करना, मेरा राइट है, आप मुझे मेरा कंप्लीट करना राइट देना है प्लीज। कि मैं आपके आपका राइट है कि साइंटिफिक, आप सवाल का आपने, जवाब दें। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हम, आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर ये है कि प्लांक्स टाइम से पहले के हालात 10⁻⁻43 सेकंड से पहले के हालात साइंस को नहीं मालूम, नहीं पता, नहीं ठीक है, मालूम, ठीक है ना आई सर। आपने कंप्लीटली अगर एग्री बिग विद बैंग यू। थ्योरी, आई, मुझे 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 बात नहीं करने देते आप बोले मुझे बोले आप बात बोले। नहीं करने देते, आप मुझे, यू ऑलवेज ट्राई टू कट माय वर्ड्स। मैं जब आपको कहूंगा तब आप बात करना शुरू कर सकते हैं, तब आप बात करना शुरू, मैं आपको नहीं टोकूंगा, आप मुझे मत टोकें। मैं आपसे ये करें। अर्ज कर रहा हूं सर कि प्लांक्स टाइम से पहले के हालात हमें नहीं मालूम। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में, तो आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा होगा। एक जानिब आप बिग बैंग थ्योरी को प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी मानते हैं, दूसरी जानिब आप उसी बिग बैंग थ्योरी का जो नुक्ता सिंगुलैरिटी है उस पर इतराजात भी खड़े करते हैं। ठीक है ना सर, ये दो चीजें आप साथ साथ, आप इस वक्त अपने आप को, आपने दो कश्तियों का सवार किया हुआ है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बिग बैंग थ्योरी एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, तो आपका इस्लामिक और साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि इल्म तो एक होता है ना सर, उसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, आपके जहन में जो इस्लाम का और साइंस की तमाम तर मुकम्मल मालूमात हैं, उनके मुताबिक अल्लाह ताला ने ये कायनात बिग बैंग के जरिए बनाई। देखिए, मैंने लास्ट स्ट्रीम में इसका जवाब दिया था और अब आपने फिर क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, आपने उसको फिर डाइवर्ट कर दिया। मैंने आपसे, आपने स्ट्रॉ मैन किया, आपने उस पोजीशन को बनाया है जो मेरी है नहीं और उसको रिफ्यूट कर दिया। ठीक है, मैंने आपसे साइंटिफिक आंसर पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जीरोस को आप जितना मर्जी ऐड करते जाएं कभी भी वन नहीं बनेगा। मैटर एंड एनर्जी बहैसियत खुद लाइफलेस हैं, वो अपने आप को ना कंडेंस कर सकते हैं ना एक्सपैंड कर सकते हैं, और उनकी कंडेंसेशन और एक्सपेंशन के लिए भी स्पेस टाइम का होना जरूरी है। जब स्पेस टाइम नहीं था तो क्या था? ठीक है, तो अगर इसका इसका एनर्जी और मैटर अहमद था तो अहमद क्या मुराद, वो space- इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो बिग बैंग थ्योरी गलत साबित होती है, राइट? नहीं गलत साबित होगी नहीं, अच्छा, वो। अगर अगर आप बिग बैंग थ्योरी को गलत भी नहीं समझते हैं और आप बिग बैंग थ्योरी के नुक्ता सिंगुलैरिटी से इत्तेफाक भी नहीं करते हैं। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, अच्छा लेकिन अच्छा जो अच्छा, चलिए, अब आप बिग बैंग थ्योरी की नुक्ता सिंगुलैरिटी से इत्तेफाक करते हैं, तो आपके नजदीक अल्लाह ताला ने ये सिंगुलैरिटी से पहले आपके अल्लाह ताला कहीं फिर मौजूद थे अदम में? फिर आपने एक और क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, नहीं नहीं बगैर सर, उसके ये जवाब क्वेश्चन के मैं जो मैंने शुरू से क्वेश्चन कर रहा किए। हूँ कि ये मैं आपको नहीं, बार बार ये बता रहा हूँ कि आपको तमाम एस्ट्रोनॉमी की और कॉस्मोलॉजी की किताबों में, मैंने फिजिक्स की साइंस का सवाल किताबों में पूछा ही नहीं, वाज़ेह तौर पर लिखा है मैंने साइंस कि का सवाल पूछा प्लांक्स ही नहीं। टाइम से पहले के हालात हमें नहीं मालूम। मैं बार फिर आप बार आपको ये स्ट्रॉमैन कह की, रहा हूँ। सर, आप फिर आप मेरी इल्जाम बिल्कुल मत स्ट्रॉमैन लगाइए कर रहे ना, हैं। मैंने मैं ये आपको सवाल ये पूछा ही पूछ रहा नहीं। हूँ। चले, मुझे मुझे मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि फ्रॉम अगर, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं। सर आप मुझे बात तो करने देना अहमद अहमद साहब। जी जी, करें करें आप करें मैं करें। एक जुमला करता हूँ, आप धक करके अगला जुमला मार देते हैं, मैं एक जुमला बोलता नहीं हूँ, नहीं, धक करके अगला जुमला मार देते हैं। यानी आप असल में तहम्मुल से बात तो सुने यार। मैंने मुनीस जी इजहार से इसीलिए डिबेट करना बंद किया है, ठीक है? वो दूसरों की पॉडकास्ट में जाकर बकायदा अपने दिल का भड़ास निकालता है कि वैसा मुझे टाइम नहीं देते, और मैं नहीं देता हूँ उसको। वो इसी वजह से नहीं देता हूँ आपको, मैं वो नहीं मुझे, अगर आप वो बनेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि आपके अंदर मुझे मुझे एक लॉजिकल इंसान नजर आता है। अगर आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो मैं आपका इल्मी तौर पर एहतराम करूंगा। मुनिस भाई, वो सॉरी, अहमद मुराद साहब, जी मैं जी आपसे ये जी, कहने की कोशिश कर रहा हूँ वाज़ेह अल्फाज में कि वाह, प्लांक्स टाइम से पहले के हालात साइंस को नहीं मालूम। ये हमारा बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि कायनात जो है बिग बैंग के जरिए बनी। इसका मतलब यह है कि बिग बैंग मॉडल ये कहता है कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ये जमानो मकान वजूद में आए, और साथ साथ अभी आप जिस नबी की शान में आप कसीदे पढ़ रहे थे, उस नबी के खालक जो जिन्होंने ये बिग बैंग किया, आप उनको भी तस्लीम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिग बैंग आपके अल्लाह ताला ने किया। तो आपके अल्लाह ताला ने बिग बैंग कैसे किया और अभी तक करते ही चले जा रहे हैं, और आपके अल्लाह ताला बिग बैंग करते वक्त अदम में कैसे एग्जिस्ट करते थे अहमद भाई? ठीक ठीक। देखिए, मैंने आपको हमने बात इसलिए स्टार्ट की थी कि हम एक पॉइंट को एक वक्त में डिस्कस करें और एक जी जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अब में मैं आपको नहीं जी टोकूंगा। जी, अब प्लीज ओवर टू प्लीज यू सर, आप जो मर्जी डिस्काउंट कहेंगे मैं करिए। सुनूंगा। हाँ ठीक है,
تو اس کو ہم ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ڈسکس کریں. جی جی پھر آپ پلانکس ٹائم کو لے آئے ہیں, آپ سائنٹیفک میتھڈ کو لے آئے ہیں, آپ سائنس کو لے آئے ہیں, حالانکہ میں نے آپ سے سائنٹیفک کوشچن پوچھا ہی نہیں. میں نے آپ سے ایک لاجیکل اور فلسافیکل کوشچن پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کین سم تھنگ کم فرام نتھنگ ایون اکارڈنگ ٹو سائنس. ٹھیک ہے, یہ چیز پاسبل نہیں ہے. میٹر کی ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ, ٹھیک ہے, انرجی کی ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ, ٹھیک ہے. تو بحیثیت خود میں پھر آپ سے تیسری دفعہ سوال کر رہا ہوں کہ انرجی اور میٹر بحیثیت خود لائف لیس ہے. وہ اپنے آپ کو کنڈینس کر سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور ایک ایسا پوائنٹ تھا جب اسپیس اور ٹائم موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے وجود کے لیے اسپیس اور ٹائم اکارڈنگ ٹو یو ہر چیز کے وجود کے لیے اسپیس اور ٹائم ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کریشن جو ہے اس یونیورس کی وہ فرام نتھنگنیس ہوئی, ایبسولوٹ نتھنگنیس, ایبسنس آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, یا پھر کچھ ایسا سبسٹانس موجود تھا جس نے ان کو کاز کیا, کیونکہ یہ کازلیس چیزیں نہیں ہیں, ان کی کاز ضروری ہے. یہ نان کانشیس چیزیں ہیں جو نہ خود موو کر سکتی ہیں, نہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتی ہیں, نہ کنڈینس کر سکتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میٹر ہے کیا یہ اس پوائنٹ ٹائم زیرو سے پہلے وجود میں تھا یا نہیں تھا, کلیئر الفاظ میں. ٹھیک ہے, سر میں نے تو اکارڈنگ ٹو لاجک. ٹائم زیرو تو بہت آگے کی پوزیشن ہے, اس سے پہلے 10⁻⁻43 سیکنڈز پلانکس ٹائم کے بعد کے حالات سائنس کو نہیں معلوم. اور اگر میں نے آپ سائنس بگ کی بات بینگ پوچھ رہی ہوں آپ میں سے. اگر میں آپ کو چلیں, میں سائنس کا لفظ آپ کی آسانی کے لیے بات کر رہا تھا, میں لاجیکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس وقت بگ بینگ کے کاز کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ اس وقت لاجک کی دنیا میں, فلسفی کی دنیا میں, پازیٹیوزم کی دنیا میں اور اسٹرانومی کی دنیا کے اندر جو بگ بینگ کا کاز ہے وہ ایک ہولی گریل ہے, جس کا ابھی تک سائنٹسٹ اور فلسفر جو ہیں آنسر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ آنسر تلاش کر چکے ہیں. آپ کے نزدیک بگ بینگ کا کاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تھی, رائٹ؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, جس سوال کا جواب آپ ہمیشہ کنی کترا کر نکل جاتے ہیں اور واپس سوال مجھ پر پھینک دیتے ہیں, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے, ابھی اس کے نبی کے خصائص آپ ہم سے بیان کر رہے تھے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے عدم میں رہتے ہوئے اس بگ بینگ کا محرک وہ کیسے بنا, احمد بھائی؟ ٹھیک ہے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ ہمیں اس یونیورس کی کاز کا پتہ ہے, اس کے پروسیس کا نہیں پتا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اور صرف جو ہمارے پاس یقینی علم ہے وہ وحی کا علم ہے. ٹھیک ہے, اس وحی کے علم میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز پوچھ رہا ہوں کہ چوتھی دفعہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے نہیں بتایا کہ ایک لائف لیس انکانشیس اینٹی نے اپنے آپ کو کیسے کنڈینس کیا, کیسے ایکسپینڈ کیا, وہ کہاں پہ تھا, اسپیس اور ٹائم تو تھا ہی نہیں. اس نے کیسے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا اور اپنے آپ کو کنڈینس کیا, جو کہ لائف لیس ہے, کاز لیس ہو ہی نہیں سکتا, وہ اس کو تو ہمیشہ آپ کے کاز چاہیے. آپ کے نزدیک یہ جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے جس میں سنگولیرٹی کی ایکسپینشن ہوئی اور اس کے بعد پلانٹس اور اس کے بعد سولر سسٹم اور سٹارز بنے, سٹارز کے اندر سے ایلیمنٹس آئے, لائف ایوالو ہوئی, یہ ساری ایکسپلینیشن آپ کے نزدیک ہوکس ہے, غلط ہے احمد صاحب؟ میں نے یہ کب کہا, اور میرا نہیں, ایسا کوئی آپ نے یہ کب نہیں کہا, آپ نے یہ بھی کہا, آپ نے کہا کہ ایک لائف لیس چیز جو ہے لائف کو کس طرح سے جنم دے سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف لیس چیزوں سے لائف کا بننا جو ہے, جو سائنس جس طرح سے آپ کا پورا جو سائنٹیفک پروسیس ہے ایوولوشن کا اس کو ڈسکرائب کرتی ہے, بگ بینگ تھیوری کو ڈسکرائب کرتی ہے, تھیوری آف ایوولوشن کو ڈسکرائب کرتی ہے, آپ کے نزدیک وہ ساری سائنٹیفک باڈی آف نالج غلط ہے, کریکٹ؟ نہیں, میں نے ایوولوشن کی بات نہیں کی. اگر پہلے اگر اگر غلط میں نہیں ہے, اگر غلط اب مجھے نہیں ہے, اگر غلط نہیں ہے, تو پھر آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میرے سوال کا مقصد بتاتا ہوں. جی جی, میں نے ایوولوشن کی بات نہیں کی, میں نے لائف فرام نان لائف کی بات نہیں کی, میں نے دا ویری بگننگ آف دس یونیورس کی بات کی. ٹھیک ہے, اور نہیں اس سر, وہ میں تو آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس بگننگ آف دا یونیورس کی جو وجہ ہے وہ سائنس کو معلوم نہیں ہے. اب آپ اپنے پیارے سے اللہ تعالیٰ کو بچانے کی کوشش مت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیارے سے اللہ تعالیٰ نے عدم میں رہتے ہوئے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات کیسے بنا دی؟ آپ ایک کام کریں, آپ ہماری جو 3-4 سٹریمز ہوئی ہیں نا ان کو دیکھیں. سر میں ان آپ کے ساتھ اسٹریم کر کے بور ہو گیا ہوں. مجھے آپ کے آرگیومنٹ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا رہے ہیں. پلیز مجھے آپ ایک منٹ دیجیے گا. آپ وہ سٹریم دیکھیں, اس میں یہ آپ گنیں کہ میں نے کتنی دفعہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا نہیں بتایا.
کوئی اچھا 100 دفعہ میں نے کہا ہوگا اور ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو یہ بتا دیا کہ تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، اتنا اہم ایشو انہوں نے قرآن میں کور کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں نے کائنات کیسے بنائی. ہاؤ ہاں سویٹ. وہ مسئلہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کیونکہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں تھا، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ تھا. اور قرآن اچھا، جو ہے وہ یہ میری بات کائنات سنیں، کی قرآن جو ہے تخلیق کا قرآن جو ہے میری پروسیس بات سنیں، ایک کمپلیٹ انسان کرنے کے دیں۔ انکوزیٹو ذہن کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے نزدیک، بلکہ نبی کی بیویوں نے جانا ہے تو جائیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہماری ہدایت اور ہماری زندگی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کا مسئلہ ہے قرآن، ہماری ٹھیک ہے؟ ہدایت تب ایک تک منٹ مکمل پلیز، نہیں ہو سکتی احمد بھائی جب تک ہم آپ کے خدا کے اوپر کامل ایمان نہ لے آئیں، اور ہم آپ کے خدا پر تب تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ ہمارے اس بنیادی سوال کا جواب نہ دے دے کہ بگ بینگ سے پہلے وہ عدم کے اندر کس طرح ایگزسٹ کرتا تھا. میں آپ یہ مت بتائیے، چلے آپ نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں وہی میں نہیں بتایا گیا، سارے نہیں مسلمان پتا، کہتے ہیں، نہیں پتا، بالکل ٹھیک ہے، سارے میں مان مسلمان لوں. کی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی جو آنےسٹی ہے اس کی داد دیتا ہوں. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، پلیز ایڈریس دس. ہم تھوڑا سا نا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مل کے، کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ کائنات کیسے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ یہ زمان و مکان بنانے سے پہلے عدم میں ایگزسٹ کیسے کرتا تھا. دیکھیے اگر آپ ہمارے پیراڈائم سے پوچھیں گے نا، ہمارے پیراڈائم میں کیا نام ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا نام ہے اللہ جو ہے وہ تمام طاقت رکھتا ہے. جو رولز ایک کریشن کے ہوتے ہیں وہ کریٹر پر اپلائی نہیں ہو سکتے. مثلا میں نے اگر فون بنایا تو مجھے چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، فون کو چارجنگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ فون کو الیکٹریسٹی چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اب فون میں ایک سیمولیشن بنائی جائے اور کسی طریقے سے اس میں لائٹ ڈال دی جائے تو وہ ایک دوسرے کو کہیں گے نہیں ایسا کیسے سکتا ہے، کوئی چیز الیکٹریسٹی کے بغیر کیسے چل سکتی ہے، ہم خود الیکٹریسٹی پہ چلتے ہیں، کہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو کریشن ہے نا، وہ جو کریٹر ہے وہ بائی ڈیفینیشن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کریشن کے، ٹھیک ہے؟ اس کو کریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس پر وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں جو کریشن پر اپلائی ہوتے ہیں. تو اس کا اچھا ہمارے پیراڈائم سے یہ احمد جواب ہے، مراد صاحب، سائنٹیفک پیراڈائم میں سے، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ایک آپ سے. سائنٹیفک پیراڈائم سے جواب دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں سائنٹیفک پیراڈائم سے جواب دے رہا ہوں. آپ اس وقت نہیں سائنٹیفک نہیں، آپ اس وقت علم الکلام کا سہارا لے رہے ہیں. علم آپ یہ کہہ رہے ہیں میری بات کہ ابھی ان سائنٹیفک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حالانکہ آپ کا اللہ اپنے سے طاقتور اللہ نہیں بنا سکتا. آپ کا اللہ ایسا پتھر نہیں بنا اچھا سکتا جس کو خود نہ اٹھایا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے. آپ کے اچھا آپ علم مجھ سے یہ کلام پوچھ کا رہے ہیں، ایک منٹ، جواب ہے. میں آپ سے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے مجھے یہ یہ نہیں کہہ رہے پوچھا. ہیں، مجھے اس کا میں نے جواب آپ تو سے دے یہ لیں، مجھے نہیں اس کا جواب تو پوچھا. دے لیں، میں نے آپ سے مجھے یہ اس کا نہیں، جواب تو دے لیں. میری بات سن لیں. میں آپ جواب دیجیے گا اپنی دفعہ پلیز. آپ کو بھول نہ جائے، آپ کو یہ کیوں فکر ہوتی ہے؟ آپ اپنے ذہن میں لکھا مجھے کریں کس نا نے جو میں بات کر رہا ہوں. میں اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ وہ اپنے سے طاقتور اللہ کیوں نہیں بنا سکتا اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ وہ ایسا پتھر کیوں نہیں بنا سکتا جسے خود نہ اٹھا سکتا ہو اگر وہ ہر چیز پر قادر بالکل ہے. اور جو میرا بالکل ڈائریکٹ پرٹیننٹ کوسچن ہے، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کریٹر کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ مخلوق کے ایٹریبیوٹس کے برابر ہیں کہ نہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو فرضی کریٹر ہے جس کو آپ حقیقی کریٹر مانتے ہیں، وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے، مجھے یہ سمجھائیں. صحیح 100%. اچھا آپ میری بات سنیے گا. تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے سے طاقتور اللہ کیوں نہیں بناتا، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قادر مطلق کیا ایک اور قادر مطلق بنا سکتا ہے اپنے سے بڑا قادر مطلق؟ یعنی نہیں ایسا بنا کانٹرڈکٹری سکتا، سوال نہیں. میری بات یعنی نہیں بنا میری سکتا. بات سنیں کتنا، ایک منٹ بات تو پھر کمپلیٹ کرنے وہ دیں. ہر چیز پر قادر نہیں ہے. پھر آپ کا ایکسپلینیشن جو نہیں، فرضی خدا ہے وہ اپنے سے مجھے طاقتور اپنی خدا ایکسپلینیشن نہیں بنا سکتا. مجھے اپنی ایکسپلینیشن کمپلیٹ کرنے دیں گے آپ؟ جی جی جی. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ایک کانٹرڈکشن ایک چیز نہیں ہوتی، ایک اسکوائر سرکل کوئی چیز نہیں ہوتی. جو چیزیں ایکچولائز ہو سکتی، جو چیز پاسبل ہے، ٹھیک ہے، ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہی نہیں ہے. کوئی چیز ایک کانٹرڈکشن کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ کبھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. نہیں. آپ کے ٹھیک ہے، اللہ تو تعالیٰ اپنے اللہ نبی کے تمام غزوہ احد کے بعد دانت اگا سکتے تھے، نہیں اگائے. اللہ اس پر قادر تھا لیکن اللہ نے نہیں نہیں کیا. اگائے، اور اس کے بعد وجود بھی ان کے پاس. ٹھیک ہے آگے. ہاں تو یہ ایک سوال ہو گیا آپ کا. دوسرا سوال آپ کا پتھر. اب پتھر کو کیسے ٹھیک ہے. آپ ہاں ایگزیکٹلی قادر المطلق پتھر بھی، بنائیں گے؟ کیونکہ اگر ایک آل پاورفل کریٹر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بائی ڈیفینیشن گاڈ جو ہے وہ آل پاورفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایسا پتھر بنائے جو جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. یہ اس کے دو ایٹریبیوٹ ساتھ کیا نام ہے کانٹرڈکشن میں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک کانٹرڈکشن ایکچولائز نہیں کر سکتی، ایک کانٹرڈکشن کوئی چیز نہیں ہوتی.
کانٹرڈکشن کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کانٹرڈکشن از ناٹ آپ کے فرضی خدا کے دو مزید ایٹریبیوٹس ہیں جو آپس میں کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، سننا پسند کریں گے؟ ایٹریبیوٹس نہیں کانٹرڈکٹ کرتے. آپ کا جو کوسچن ہے جو نہیں کہ سر، ایک کرتے کانٹرڈکشن ہیں. ہے، ایک نان آپ کانٹرڈکشن نے ہے اپنے فرضی لاجیکل. خدا کو عادل بھی ٹھہرایا ہے اور آپ نے اپنے فرضی خدا کو رحمان بھی ٹھہرا رکھا ہے. اگر آپ کا بالکل خدا جو ہے کیونکہ عدل کرے گا تو اس کے بعد رحم کی صفت جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے، اور اگر رحم نہیں، کرے گا تو ایسا نہیں عدل ہے. کی صفت پیچھے رہ جاتی ہے. میں آپ خیر کے پاس یہ تو آپ کے ایٹریبیوٹس کی کانٹراڈکشن ہوگی نہیں نا. نہیں اب میرا جو بنیادی سوال آپ سے ہے، جس کی آپ میرا اسپیشلٹی ہے، جو بنیادی سوال ہے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. میری بات میرا جو سنیں نا، سوال تھا، میری ابھی آپ نے بات 3 سنیں. سوال پوچھے ہیں، مجھے تک کوئی سوال پوچھنا میں چاہیے آپ اسی نے. تیسرے مجھے سوال بات کو کیا آپ نے پوچھ رہا پوچھی. تھا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدم کے اندر ایگزسٹ کیسے کرتا ہے؟ ٹھیک، میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کریشن پر جو چیزیں جو رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں وہ کریٹر پر نہیں ہوتے. اگر تمام کریشن چلے جو مان ہے لیا وہ نہیں ہوتے، عدم کے اندر ایگزسٹ کرنا ممکن کیسے ہے؟ آپ کے لیے نہیں نا ممکن. نہیں سر، ٹھیک آپ کے ہے، جو اللہ کے لیے کریٹر ہے نا. آپ کی جو دانست، آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے، آپ بہت ذہین آدمی ہیں. آپ نے سائنس کی اور اسلام کی دنیا کا ایک ایسا ایملگامیشن پیش کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ایتھیسٹ نہ ہوئے تو کم از کم احمد دیدات تو ضرور بنیں گے. اور آپ کے اندر میں اگلا جاوید احمد غامدی بھی دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو آپ کا اللہ تعالیٰ ہے وہ بغیر ٹائم اور سپیس کے ایگزسٹ کیسے کرتا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایگزسٹنس کے لیے کیا ٹائم اور نام ہے، سپیس ضروری اسپیس نہیں. ٹائم ضروری ہے مادی چیزوں کے لیے، میٹر کے لیے. آپ کا اللہ جو بالکل ہے، ٹھیک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ فزیکل نہیں ہے لیکن وہ لٹرل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے لیکن مادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسپیس اور ٹائم سے باہر ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ جو میں نے سوال آپ سے پوچھا 4 دفعہ، آپ نے اس کو سائنس کا نام لے کے آپ نے اس کو پھر چلتا کر دیا، حالانکہ میں نے آپ سے سائنٹیفک جواب نہیں. مانگے ہی نہیں. میں نے آپ سے ابھی آپ اس بات کو جمپ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں ابھی وہیں پر ٹکا ہوں. آپ نے یہ کہا آپ کہ 6-7 آپ کا بار خدا جو ہے اس لیے آپ ٹائم اور پھر سے سپیس باتیں کے جمپ کر رہے ہیں. نہیں میں اسی نقطے پہ ہوں. آپ نے یہ کہا کہ آپ پہلے میں یہ جو تیسرا اس سے سوال تھا، پہلے آپ نے یہ کہا آپ کہ پہلے کیونکہ آپ آپ پہلے کا خدا غیر مادی ہے اس لیے آپ وہ فلیٹ ٹائم ارتھ اور والی. سپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کرتا ہے. کریکٹ، یہی ٹھیک، کہا نا آپ نے کریکٹ احمد مراد؟ یہی کہا نا آپ نے کہ آپ یہی کا کہا میں خدا نے، میٹر سے چونکہ نہیں کہا. غیر مادی ہے اس لیے وہ ٹائم اور سپیس کے بغیر بیونڈ. بہت اچھا جواب ہے. اٹس اے ویری لاجیکل آنسر. آپ کو پتا ہے کہ تھینک یو. 17ویں صدی کے اندر ڈیکارٹ نے اسی کے اوپر ایک سوال اٹھایا تھا کہ خدا کو مادی سمجھنا آسان ہے لیکن یہ سمجھنا سخت دشوار ہے کہ وہ غیر مادی ہو کر کیسے مادے کو حرکت دیتا ہے. اور میں اس میں ٹھیک یہ ہے، ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کا جو میٹا فزیکل گاڈ ہے اس نے اس فزیکل یونیورس کو، یعنی جو ٹائم اور سپیس والا یونیورس ہے، اس کو کیسے کریٹ کیا. اس کا جواب آپ نہیں دیں گے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. تو آپ کا جو ایک ہاں جی، میٹا فزیکل گاڈ ہے وہ کنیکٹ کیسے کرتا ہے فزیکل ورلڈ کے ساتھ احمد بھائی؟ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا. ہوں تو جو آپ نے بات کی کہ اس کائنات کو کسی غیر مادی خدا نے بنایا ہو، یہ بات بہت مشکل ہے ماننا. یہ میں میں تو نے نہیں کہتا ہوں کہا، یہ اس پہ ڈیکارٹ نے کہا، یہ ڈیکارٹ نے ریکارڈ نے کہا، آپ نے اسے کوٹ کیا. ٹھیک جی ہے، جی. تو میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ ابسرڈ بات، بلکہ یہ تو ابسرڈ نہیں ہے تو پھر لاجیکل ہے، اس اتنی ابسرڈ بات کہ ایک پوری کائنات جس میں پرفیکٹ فزیکل لاز ہیں، ٹھیک ہے، سیٹ فزیکل لاز ہیں، وہ کائنات جس میں اسپیس اور ٹائم اور میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں ایٹمز ہیں جن میں اتنی انرجی، جب ان کو سپلٹ کیا جاتا ہے تو ایک نیوکلیر ریئیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کائنات کا وجود ایک ایسے پوائنٹ سے ہے جب کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسپیس اور ٹائم کے وجود سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کے نزدیک کریشن فرام نتھنگ ہوئی ہے، اور کریشن نہیں فرام ہمیں نتھنگ نہیں پاسبل پتا، ہی نہیں. ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کریشن کے سائنس کی بات نہیں کر رہا میں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں بھی سائنس کو یہی نہ کہہ رہا لائیں، ہوں. سائنس میں کو بیچ میں سائنس لائیں. کا فالوور ہوں. آپ جس بندے کے فالوور ہیں وہ بندہ یہ کہتا تھا سائنس کہ کا زمین سے اوپر 7 آسمان ہیں سائنس اور بیری کے سائنس اوپر کے سدرۃ المنتہا کے پاس سائنس کی ایک خدا کا جو عرش ہے اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. مجھے یہ بتائیے گا سائنس کہ اگر میری آپ بات کے میں، نبی سچ بولتے تھے تو ایک میٹا فزیکل وجود کو عرش کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے گا ذرا مجھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا وہ اللہ جی جی. تعالیٰ کی گریٹنس اور اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے اس کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ یعنی بھی عرش کے اوپر اسی ایک لحاظ سے میٹا فزیکل وجود بیٹھا ہے. بیٹھنے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، ہم مستوی ہونے کا لفظ استعمال مطلب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، عرش کے اوپر ایک میٹا مستوی ہے فزیکل وجود ہے. عرش ہاں، عرش کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ مستوی ہیں.
اچھا وہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے عرش کے اوپر جو بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک میٹا فزیکل ورلڈ نے یہ جو میٹا فزیکل بینگ ہے، آپ کے فرشتے بھی تو میٹا فزیکل بینگ ہے نا، جن کو آپ 4 بڑے فرشتے مانتے ہیں، ایک میٹا فزیکل بینگ نے میٹا فزیکل فرشتے کیسے بنائے؟ یہ بھی نہیں بتایا میں نے ہوگا۔ آپ کو بتایا obviously کیونکہ ہمارے پیراڈائم سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قادر ہے، ٹھیک ہے قادر ہے، جی، قادر اور اللہ ہے۔ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں اچھا نہیں آپ بتائی. کے ٹھیک ہے، احمد اچھا بھائی، میری بات سنیں، احمد بھائی، مجھے آپ کے ایک پیراڈائم منٹ میں، دیجیے. آپ کے پیراڈائم میں، آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے حضرت آدم کو زمین پر بنایا یا ادھر ادھر کہیں اپنے عرش کے آس پاس ہی بنایا کسی جگہ؟ آسمان میں بنایا ہے، اور اب مجھے کنٹینیو کرنے دیجیے گا. نہیں ٹھیک ہے، نہیں، ایک آسمان سیکنڈ میں ایک بنایا. سیکنڈ، آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے حضرت آدم کو آسمان پہ بنایا اور ان کی پسلی سے حوا کو جی بنایا، جنت میں. جی جنت میں، جنت میں. جنت میں بنایا، اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حوا کو بنایا۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھیوری آف ایوولوشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا، رائٹ؟ بالکل، کیونکہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے. اچھا، اور آپ کے جسم کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ چمپینزیز کے ڈی این اے سے جی 97% سملر ہے، آپ کے جسم کے ویسٹیجیل آرگنز، آپ کا جو اسکیلیٹن ہے، آپ کے جو انڈوکرائن سسٹم ہے، وہ ساری سملیرٹی غلط ہے۔ ہاں، نہیں یہ دیکھیے میری بات سنیں. سب سے پہلے تو ڈی این اے کے جو ٹیسٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا سملیرٹیز کو چیک کرنے کے لیے، وہ مختلف ہیں، اس سے مختلف رزلٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بے شمار ایسے آرٹیکلز جو کہ ویل نون سائنٹیفک پیجز نے پبلش کیے ہیں، ان کے نزدیک بے شمار دفعہ ان میں دو نمبری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات مجھے آپ بتائیں سائنٹیفک ہونا، یہ کرائٹیریا سائنٹیفک ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں سائنٹیفک ہونے کے لاجیکل لیے. اور ریشنل ہونا اور ایمان سے جان نہیں چھڑوانا۔ احمد مراد صاحب، نہیں نہیں یہ نہیں نہیں، کافی یہ بات یہ غلط بالکل کہہ رہے ہیں یہ آپ. جو سہیل وڑائچ میری والا بات سنیں، کھلا تضاد ہے۔ میری بات نہیں نہیں احمد نہیں نہیں، مراد میری صاحب، بات سنیں. میرے پاس آپ نے 4 منٹ ہیں، میں آپ 2 کی منٹ کریکشن آپ کر کے، رہا ہوں 2 نا، میں منٹ آپ کی میرے۔ کریکشن احمد، کر رہا ہوں، چھوٹی سی کریکشن کرنے دیں مجھے آپ. میں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک جانب فزکس کی بگ بینگ تھیوری کو آپ کڑوا گھونٹ کر کے نا پکڑ لیتے ہیں کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اور دوسری جانب آپ اسی اچھا سائنس کی تھیوری آف ایوولوشن کو کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے۔ حالانکہ ابھی ہاں، آدھے مسلمان علماء جو ہیں تھیوری آف ایوولوشن کو اپنے قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان نہیں کوئی نہیں مسلمانوں میں کرتا، سے شامل ہیں جو آدم اور کوئی نہیں حوا کرتا، کوئی کے نہیں کرتا. تمام انسانوں کو برآمد ان کوئی نہیں کی کرتا، تخلیق مانتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، برآمد کوئی نہیں مجھے یہ کرتا. میری بتائیے گا بات سنیں مجھے. کہ آپ بگ بینگ تھیوری کو اگر ٹھیک مانتے ہیں تو تھیوری آف ایوولوشن کو کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی ہے کہ جو سائنس ہے وہ لاجیکل اور ریشنل ہونا چاہیے کسی چیز کو سائنٹیفک ہونا، تو یہ بات جی بالکل غلط ہے. جی جی، کسی چیز کا سائنٹیفک ہونے کے لیے اس کو سائنٹیفک میتھڈ پر پورا کرنا، جو کہ فالسیفائبلٹی، وہی جو ہے ریپیٹیبلٹی. سائنٹیفک میتھڈ پہ پورا اترتی ہے۔ پلیز 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 میری بات پوری جی کرنے جی دیں. ٹھیک ہے، مجھے بات پوری کرنے دیں. ٹھیک ہے، فالسیفائبلٹی، ریپیٹیبلٹی، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹیبل ہونا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا آبزرویبل ہونا چاہیے. ایوولوشن نہ تو آبزرویبل ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ ریپیٹیبل ہے، نہ وہ کلینکل ٹرائل میں پروو ہوتا ہے، نہ وہ ٹیسٹیفائیبل ہے. ٹھیک ہے، تو ایوولوشن جو ہے وہ سائنٹیفک کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتا. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ صبور احمد، ایک انگلش اسپیکر ہیں، پاکستانی ہیں اوریجنلی. جی ٹھیک ہے، جی، ان کا آئی تھنک سو پی ایچ ڈی ہے سائنٹیفک فلاسفی میں. ٹھیک ہے، ان کو آپ سنیں، ان کی بے شمار ایوولوشنسٹ سے ڈیبیٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو سن کے آپ کا جو نہیں پرسپیکٹیو میں ہے نے میں آپ کی بات مان لی میں سر آپ کے کہ سوال کا جواب دوں. ایوولوشن، آپ کے مجھے سوال یہ کا بتائیے گا کہ اگر ایوولوشن جو ہے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ویسٹیجیل آرگنز کیوں ہیں؟ دیکھیں، ویسیجل آرگنز جو ہے نا، ان کے بارے میں بے شمار ظلم کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب 2017 میں ایک ٹیکسٹ بک پبلش ہوئی تھی بایولوجی کی، ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں، میں آپ کو وہ فارورڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس میں لکھا تھا کہ جو ویل کی ٹیل بون کے پاس ایک بون ہے، ٹھیک ہے، وہ ویسٹیجیل ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا کوئی یوز نہیں ہے، وہ ایوولوشنری بایو پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمیں بعد میں چلا کہ وہ میٹنگ میں کام آتی ہے اس کے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ احمد دو مراد صاحب، نمبر یہ پوائنٹ. جو احمد مراد صاحب آپ کے نزدیک، آپ کے ذہن میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں مجھے نہیں پتا صبور احمد صاحب کو ابھی تک نوبل پرائز کیوں نہیں ملا ہے، وہ ظاہر ہے کافروں نے اپنے باعث کی وجہ سے نہیں دیا ہوگا، تو یہ جو آپ نہیں، کے بے نزدیک، شمار آپ کے سائنٹیفک نزدیک جو اکیڈمیا آدم میں ہے، بے جو شمار آپ کے ڈینس توبر نزدیک، کو پتا ہے احمد آپ کو؟ مراد صاحب، آپ کو ڈینس اگر توبر کو اگر پتا ہے؟ آپ کے ڈینس توبر آپ کو کی پتا ہے آپ کو؟ شرٹ، اگر میری شرٹ اور ڈینس میرا توبر. گوشت اتار دیا جائے اور میرا اسکیلیٹن جو ہے ایک چمپینزیز کے اسکیلیٹن کے ساتھ رکھ دیا جائے تو آپ اس میں ٹھیک ہے، ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، اور میں ٹھیک ہے آپ میں کے نزدیک، آپ کے نزدیک جو ہے ہیومن بینگز جو ہیں آپ کے میٹا فزیکل گاڈ کی اسپیشل کریشن ہے، اور چمپینزیز جو ہیں وہ ایوولوشن سے بنے ہیں یا وہ بھی اسپیشل کریشن ہیں؟ احمد صاحب، جو آپ نے بات کی کہ ان دونوں کے اسٹرکچر میں سملیرٹی ہے،
ٹھک ہے، جس کو سملیرٹی ہومولوجی کہتے ہیں، جی جی اسٹرکچرز میں جی جی دونوں کے اسکیلیٹن ہومولوگس سملیرٹی ہے، اسٹرکچرز ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا ہومولوگس کہ اسٹرکچر میں. ایگزیکٹلی ٹھیک آپ ہے، ایک منٹ آپ آپ اس پلیز مجھے سملیرٹی کو رسپانس کرنے ثبوت دیں نا. نہیں مانتے. میں آپ کے پوائنٹ کو سمجھ گیا ہوں، مجھے رسپانس کرنے دیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ان دونوں میں سملیرٹیز ہیں، ہومولوگس اسٹرکچرز ہیں. تو آپ کو پتا ہوگا ہوموپلیزی کا، ٹھیک ہے، کہ جب دو ٹریٹس یا دو کریکٹرسٹکس کسی بھی دو اسپیشیز میں انڈیپینڈنٹلی ایوالو ہوئی ہو لیکن وہ سیم ہو. فار ایگزامپل فروٹ بیٹس، ان میں سونار سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور ڈالفنز میں سونار سسٹم ہے. اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی ایوولوشنری کامن اینسسٹر کی بغیر یہ دونوں نے اڈاپٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس ایک اور مسئلہ بن گیا آپ مجھے یہ کہ بتا اگر رہے یہ ہیں کہیں کہ گے پلیز چمپینزیز کا مجھے آنسر تو دینے اسکیلیٹن دیں، جو ہے نہیں میں مجھے آپ ہی کی جواب تو بات دینے کر دیں. رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ چمپینزیز کا اسکیلیٹن انڈیپینڈنٹلی ایوالو ہوا ہے اور ہیومنز کا اسکیلیٹن حضرت آدم کی دین ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کریشنز جو ہیں وہ اللہ کے دونوں کا سورس سیم ہے، تو دونوں میں سملیرٹیز ہیں. نہیں What's the نہیں problem with مطلب that؟ کیا چمپینزی بھی جو تھی اس کی بھی پسلی سے اس کی مادہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں ہمیں پتا. نہیں بتایا گیا. چلیں احمد صاحب، اچھا میرے پاس آج کی اسٹریم کا وقت ختم ہو اچھا گیا. ہم نے آج مختلف چلیں ٹاپکس کو صحیح ہے. ٹچ کیا ہے اور اگلی دفعہ ایک لیکن مرتبہ آپ نے پھر میں جو سنگولیرٹی کے سوال آپ سے ساتھ آپ پوچھا کی گیا خدمت میں حاضر ہوں گا. وہ آپ نے جس کا میں جواب نہیں دے سنگولیرٹی پر پائے. ہمیشہ آپ سے بات کرتا رہوں گا سر. لیکن میں آپ سے دیکھیں، میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے جو انٹیلیجنٹ کوسچنز ہیں نہ صرف ان کو اپنے ذہن کے اندر ایبزارب کروں بغیر کسی تعصب کے، لیکن آپ بھی کوشش کیجئے کہ دیکھیں اگر آپ اپنے علم کے دروازے بند کر لیں گے نا تو آپ پر نیا علم منکشف ہونا بند ہو جائے گا. میں آج دیکھیں بھی اس بات کا امکان رکھتا ہوں کہ میں غلط ہوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس بات کا امکان رکھیے گا کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں خود بحیثیت خود میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی آج اسلام کو غلط فالس پروو کر دیتا ہے تو میں تیار ہوں اس کی بات ماننے کے لیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ آپ امکان رکھتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو. میری اصل میں جو ہماری ریسنٹ انٹریکشنز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پر وہ پوسٹ کے متعلق، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے تو ذہن سے کافی حد تک یہ بات نکل گیا کہ آپ یہ امکان رکھتے ہیں. کیونکہ مجھے اگر آپ لگتا رکھتے ہے نا تھے کہ میں نے اس کے پیچھے اپنی کتنی زندگی جو ہے وہ گالی ہوگی. میں نے آپ کے مذہب کو کتنا گہرائی میں جا کر پڑھا ہوگا، تب میں نے اس جا کر فیصلہ کیا ہوگا کہ کس حد تک ہمیں ماموں بنایا گیا. نہیں، گہرائی میں آپ نے نہیں پڑھا. جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے گہرائی میں بالکل بھی نہیں پڑھا دین کو. اور میں آپ سے چلے ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں جی جی. کہ آپ ڈینس نوبل کا پتا ہے آپ کو؟ نہیں سر. بڑے مشہور بایولوجسٹ ہیں وہ. ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ ایوولوشن پر. ایکیڈیمک سرکل میں انہوں نے بتایا تھا کہ کتنے زیادہ بایولوجسٹ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری ہے، اور کتنا وہ کس طرح وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اور کس طرح ایک اسپیسیفک کس یہ طرح ایک صاحب جنہوں نے رچرڈ ڈاکنز کو بست کیا تھا آپ کے خیال میں، تو ان کے نزدیک آپ حضرت دیکھ آدم لیں. سے نہیں، ان کے نزدیک حضرت آدم سے انسان پیدا ہوا ہے اور وہ جو وہ پسلی کہتے ہیں سے ہمیں نہیں نابا پتا. پیدا ہوا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ایون رچرڈ ہمیں نہیں ڈاکنز پتا. آپ کو تو پتا ہے نا جیسا سر. مائنڈ. آپ ان کو بتائیں ہاں جی، جا کے، ہمیں آپ کو پتا، تو ہمیں پتا ہے نا پتا سر. وہیں سے. آپ ان کو ہمیں جا وہیں کے سے پتا. بتائیں، آپ ان کو جا جی کے بتائیں کہ بھائی نہ صرف ایوولوشن غلط ہے آپ بلکہ انسان جو ہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور آدم آپ ہمارے مجھے یہ اللہ نے بتائیں. مٹی کے پتلے میں روح پھونک کر آپ تخلیق کیے ہیں. آپ آپ ان کو مجھے یہ بتائیں بتائیں. جا کے. ہاں ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں. رچرڈ ڈاکنز جو ہے، جس کو جو ایوولوشنری بایولوجسٹ جو نبی ہے ان کا ایوولوشنری بایولوجسٹ کا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اتنا ابسرڈ ہے ماننا کہ بغیر کسی ایکسٹرنل فیکٹر کے لائف ایوالو ہوئی، کہ وہ یہ بات ایلینز پہ ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی انٹیلیجنٹ لائف ہے. پرمیا کا جو تھیوری ہے، آپ کو شاید پتا ہو اس کے بارے میں، کہ جو لائف ہے وہ در حقیقت کسی اور انٹیلیجنٹ بینگز نے زمین پر امپلانٹ کی ہے. تو وہ بھی اس آئیڈیا کو جو آپ پروپوز کر رہے ہیں ایوولوشنری بایولوجسٹ کے جو ابھی فی الحال نبی ہیں، وہ اس بات کو اتنی ابسرڈ سمجھتے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں. تو آپ کی جو ٹھیک بات ہے، ہے وہ سائنس کی دنیا اکیڈمک میں سرکل کے سائنس نزدیک کی سائنس کی بالکل دنیا میں ریجیکٹڈ ہے. مختلف ہائپوتھیسس پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے حق میں اور مخالفت میں اچھا، ایویڈنس ڈھونڈے لیکن جاتے ہیں. سائنس میں کی نے سنا دنیا تھا میں کہ سائنس کی دنیا میں ایمان نہیں ہوتا ہے سر. سائنس کی لیکن آپ دنیا جو میں مٹی کے پتلے سے آدم کی تخلیق نہیں ہوتی ہے. سائنس کی لیکن آپ تو دنیا میں ایوولوشن کا پسلی سے سائنٹیفک حوا فیکٹ کی بتا رہے ہیں. تخلیق نہیں ہوتی ہے سر. لیکن آپ تو ایوولوشن کا سائنٹیفک فیکٹ بتاتے ہیں. تو آپ کے نزدیک ایوولوشن ایک سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے؟ میرے نزدیک نہیں، ایوولوشنری بایولوجسٹ کے نزدیک اکیڈمک نہیں سرکلز میں سر، وہ ایوولوشن جو ہے وہ ایوولوشن کو فراڈ ہے. درست مانتے ہیں. وہ اس بات کا امکان ظاہر کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کسی ایلین لائف نے یہاں پر پلانٹ کیا ہو. نہیں نہیں نہیں. ایوولوشن کو درست مانتے ہیں. ڈینس نوبل جو ہے سر وہ آپ اس کو میکرو جا کے ایوولوشن بتائیں کو. ڈینس صاحب کو. ڈینس صاحب اگر ڈینس ایوولوشن کو صاحب غلط جو ہیں
نہیں سر، ان حضرت کے ڈینس ان علیہ کے السلام ان جو کے ہیں وہ ان کے ایوولوشن کو اگر نہیں غلط دیکھیں مانتے ہیں، نہیں سر، میری بات سنیں. حضرت ڈینس علیہ السلام اگر جینس نوبل ایوولوشن کو جو غلط ہیں وہ مانتے ہیں تو ان کے 30 نزدیک پلس ہیومن بینگز پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ پیئر ریویوڈ پیپر لکھ چکے ہیں. 30 پلس سر پیئر مجھے نہیں پتا کہ ریویوڈ. ابھی تک ڈینس صاحب کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا، کیونکہ یہ تو گراؤنڈ بریکنگ ہے. مجھے یہ بتائیے ان گا کی کہ بہت ڈینس کے نزدیک انسان بنا کیسے؟ یہ گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں پتا صرف کہ ایوولوشنری بایولوجسٹ اور میرا تو ایکیڈیمکس کے مطالعہ یوں نہیں ہے نزدیک سر، جو میں ہے تو وہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈینس بھائی ہیں ان کے نزدیک انسان اختلاف ہے. بنا کیسے؟ ڈینس کے نزدیک انسان بنا کیسے؟ ڈینس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا. چلیں، اور آپ کے نزدیک یہ وہ آدم سے بنا ہے، ٹھیک ہے. آپ ہمارے ڈینس کو نزدیک ہمارے بتائیے گا، پاس وہی آپ آئی ہے ڈینس کو فرام دا کیوں کریٹر آف کیجیے دا گا ہیون سر؟ اینڈ دی ارتھ. آپ ڈینس کو ہمارے کیوں نہیں نزدیک کیجیے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ انسان کیسے بنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان آدم علیہ السلام. ہمارے نزدیک وہی آئی ہے خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے، جس کو ہم آبجیکٹیولی پروو کر سکتے ہیں، جس کا خدا ہونا ہم آبجیکٹیولی پروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اس لیے اس کو قبول کرتے ہیں. کہاں آئی تھی سر، گھر میں یا غار میں؟ جو حدیث ہے غار کی. غار. اب آپ کہیں گامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آئی تھی. سر گاندھی سب سے زیادہ اسلام آپ جانتے ہیں سر، مجھے پتا ہے. نہیں اوکے، ٹیک کیئر، تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ احمد مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیشہ ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے. ابن انسان نے ہمیں آج کی سٹریم میں سپورٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ. ہنٹر نے ہمیں سپورٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ. مجھے امید ہے کہ آج کی سٹریم آپ کو پسند آئی ہوگی.